बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। इन दिनों मैं अपनी हाउस जॉब मुकम्मल करके अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस कर रहा था। ये सब मेरे वालिद की मेहरबानी थी, वरना मेरे साथ के नौजवान अभी तक बेरोज़गार थे या कम तनख्वाहों पर नौकरी कर रहे थे। मेरा अपना क्लिनिक था, इसीलिए मेरी कोशिश होती कि हर मरीज़ को पूरी से पूरी तवज्जो दूं। लेकिन अगर कभी कभार कोई बूढ़ा बुज़ुर्ग आ जाता तो मेरी तवज्जो दुगनी हो जाती। मेरा यही हमदर्दाना रवैया था कि मैं पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से मेरे पास आने लगे। हालांकि मैं एक यंग डॉक्टर था, मेरी उम्र सिर्फ 33 साल थी और मेरे पास तजुर्बा भी कम था। खैर, ये सब अल्लाह की देन थी। एक दिन शाम का वक्त था, मैं अपने क्लिनिक से छुट्टी करके घर वापस जा ही रहा था कि एक बूढ़े ने दरवाजे पर दस्तक दी। मेरा अटेंडेंट भी उस वक्त तक जा चुका था। मैं तकरीबन अकेला ही था। मैंने बूढ़े को अंदर आने की इजाज़त दी। वो बिना कोई पर्ची लिए मेरे पास आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। उसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया जो डरी सहमी उसके पहलू में बैठी थी। क्या हुआ है इसे? आपने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं जी, सब डॉक्टर्स को दिखाया है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आता कि मेरी बिटिया का मसला क्या है। बूढ़े ने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी बेटी इंतहाई मासूम सूरत थी। यही कोई 13-14 साल की होगी, जबकि इसने भूरे रंग के कपड़े पहने हुए थे। वो धान पान सी बच्ची थी। मैंने उसकी तरफ गौर से देखा। वो बहुत डरी सहमी लग रही थी। उसका रंग लट्ठे की मानद सफ़ेद हो रहा था, जबकि आंखों की पुतलियां तेज़ी से मेरे क्लिनिक की दरो दीवार का जायज़ा ले रही थीं। बूढ़े के बताने से पहले ही मैंने ये बात नोट कर ली कि लड़की की आंखें काफ़ी छोटी और टेढ़ी थीं। तब वो बूढ़ा भी बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की आंखें दिन ब दिन छोटी और टेढ़ी होती जा रही हैं। आप देखें इसे क्या मसला है। कोई एलर्जी होगी, मुझे चेक करना पड़ेगा। मैंने बच्ची को अपने सामने बैठने का कहा। वो मेरे सामने आकर बैठी तो मुझे उसके वजूद से एक अजीब सी हमक का एहसास हुआ। लड़की की सांसों की आवाज़ तेज़ थी, यहाँ तक कि मुझ तक उसके सांस लेने की आवाज़ साफ आ रही थी, हालांकि वो नॉर्मल अंदाज में बैठी थी। मैंने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया तो वो बहुत सर्द हो रहा था। उसका ठंडा चेहरा किसी भी तासुर से खाली था। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल काली, जबकि दूसरा हिस्सा बिल्कुल सफ़ेद था। बेटा, आप अपनी नज़र एक जगह जमा कर देखो, मैंने लड़की से कहा, मगर फिर भी वो कोशिश करने के बावजूद अपनी नज़र एक जगह नहीं टिका सकी। वो मुसलसल इधर उधर देख रही थी। मुझे उस पर गुस्सा आने लगा। मैंने उसे कई बार कहा कि अपनी नज़र एक जगह रोको ताकि मैं तुम्हारा मुआयना कर सकूं, मगर उसकी आंखों की पुतलियां दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे हरकत कर रही थीं। खैर, मैंने उस पर क्या गुस्सा करना था। मैंने उसे एक जगह बिठाया और कुछ टेस्ट लिख कर दिए। लड़की की आंखें वाकई टेढ़ी हो चुकी थीं। मुझे उसके मर्ज़ की समझ नहीं आ रही थी। अभी तक तो ऐसा कोई केस मेरे पास नहीं आया था जिसमें आंखें टेढ़ी होना शुरू हो जाएं। खैर, मैंने इन लोगों को कल टेस्ट के रिज़ल्ट लाने का कहा। अगले दिन मैं उस लड़की को भूल चुका था, लेकिन 2 दिन बाद ये लोग फिर आ गए। अब की बार लड़की का चेहरा मज़ीद सफ़ेद पड़ चुका था। लड़की का बाप बहुत परेशान था। कहने लगा, डॉक्टर साहिब, मेरी बेटी दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। इसका चेहरा देखें, मुझे तो इसकी शक्ल भी बदली हुई लगती है। खुदा जाने मेरी बेटी को किसकी नज़र हो गई है। इसका चेहरा गुलाब की तरह तरोताज़ा और हरा भरा था। पता नहीं क्या हुआ जी, इसका तो चेहरा भी कमला कर रह गया है। और इसके बाजू देखें। बूढ़े ने लड़की की आस्तीन ऊपर करते हुए मुझे उसके बाजू दिखाए, जो वाकई काफ़ी पतले हो चुके थे। लड़की के बाजू पर गोश्त कम और हड्डियां ज़्यादा थीं। क्या आपकी बेटी कुछ खाती पीती है या नहीं? मैंने पूछा। जी डॉक्टर साहिब, सुबह शाम 2-2 गिलास दूध के पीती है, गोश्त भी खाती है, ज़िद करके गोश्त मंगवाती है, मगर
پھر بھی اس کی حالت تو دیکھیں۔ بوڑھے نے افسوس سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک ٹیسٹ اور لکھ دیتا ہوں، باقی ٹیسٹ بھی کروا لائیں، تبھی مکمل تشخیص ہو سکے گی۔ میں نے بوڑھے کو 2 ٹیسٹ اور لکھ کر تھما دیے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ لڑکی کے جسم میں کسی منرل کی کمی ہوگی، اسی وجہ سے اس کی یہ حالت ہے۔ لیکن اگلے دن جب بوڑھا رپورٹ لے کر آیا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ لڑکی کے جسم میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، بلکہ وہ بالکل صحیح اور تندرست تھی۔ میں سر چکرا کر رہ گیا۔ میں نے کہا، لگتا ہے آپ نے اچھی لیب سے ٹیسٹ نہیں کروائے، مگر پھر فائل پر نظر پڑی، یہ وہی لیب تھی جو میرے کلینک کے باہر ہی موجود تھی۔ خیر کچھ نہ سمجھتے ہوئے میں نے لڑکی کو طاقت کی دوائیاں اور آنکھوں میں ڈالنے والے قطرے دے دیے۔ ان لوگوں کو مہینے کے بعد آنے کا کہا۔ بوڑھا مجھے دعائیں دیتا چلا گیا، مگر میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ آج تک ایسا کوئی کیس آیا نہیں جس کی مجھے سمجھ نہ آئی ہو۔ اتفاق کی بات یہ کہ اسی مہینے میری سرکاری تعیناتی کا آرڈر بھی آ گیا۔ نوکری سرکاری تھی، اسی لیے میں نے اپنا کلینک بند کر دیا اور فٹافٹ گجرات کے لیے روانہ ہو گیا۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ گجرات کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں مجھے میڈیکل آفیسر کی نوکری ملی تھی۔ ایک ڈاکٹر کے لیے سرکاری نوکری سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے اپنا کلینک بھی چھوڑ دیا اور گجرات پہنچ گیا۔ وہاں جا کر میں اپنی نوکری میں ایسا گم ہوا کہ مجھے اس علاقے کے مریض اور وہاں کی باتیں تقریباً بھول بھال گئیں۔ اب میری زندگی معمول کے مطابق چل رہی تھی کہ ایک دن میرے پرانے دوست آ ملے، کہنے لگے، آج ہمارا شکار کا پروگرام ہے، اگر تم کہو تو پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں، کافی دن ہوئے ہم لوگ ملے بھی نہیں۔ داؤد کو ویسے بھی شکار کرنے کا بہت شوق تھا۔ داؤد ہمارے ہی گروپ کا لڑکا تھا۔ اس کے شکار کرنے کی عادت کی وجہ سے ہم سب بھی اس ہنر سے واقف ہو چکے تھے۔ وہ اکثر ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کے پاس ہر طرح کی سہولت موجود تھی۔ اسے شکار پر جانے کے لیے بس ہم دوستوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ غرض یہ کہ اتوار والے دن ہم سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے۔ مجھے بھی ایک دن کی چھٹی بمشکل ملی تھی۔ اس موقع کو ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں، داؤد، ناصر اور اقبال اتوار والے دن صبح 8 بجے ہی داؤد کی گاڑی میں بیٹھ کر قریبی جنگل میں شکار کے لیے چلے گئے۔ یہاں پہنچ کر میں، ناصر اور اقبال ایک جگہ بیٹھ گئے۔ داؤد میاں، تم کرو شکار، ہم تو یہاں آرام کرنے آئے ہیں، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ داؤد ہمیں ہمیشہ کی طرح افسوس سے دیکھنے لگا۔ تم لوگ داؤد کے نام پر دبا ہو، بیٹھو یہیں پر، میں جا رہا ہوں۔ داؤد غصے میں پیر پٹکتا چلا گیا۔ ہم لوگ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ جنگل میں کوئل کی آواز بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس وقت وہ منظر کسی جنت سے کم نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ہمیں اپنے قریب پتوں پر کسی چیز کے سرسرانے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر کیا دیکھتے ہیں کہ انسانی قد سے ذرا کم ایک شیر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ وہ شیر ہمارے بالکل قریب آ چکا تھا، جبکہ ناصر اور اقبال مجھ سے مخالف سمت میں بیٹھے تھے اور میں شیر کے نزدیک بیٹھا ہوا تھا۔ داؤد تو نہ جانے کب کا وہاں سے چلا گیا تھا اور ہم اب اس درندے کے رحم و کرم پر تھے۔ ناصر اور اقبال رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے اللہ تعالیٰ پر اپنا آپ چھوڑ دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ شیر ہم سے قریب ہوتا جا رہا تھا، جبکہ ناصر اور اقبال نے ایک لمحے کی دیر کیے بنا کھڑے ہو کر دوڑ لگا دی۔ پیچھے میں رہ گیا تھا۔ شیر نے مجھے نظر انداز کر دیا اور ناصر اور اقبال کے پیچھے بھاگنے لگا۔ میں تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ناصر اور اقبال نے گویا بھاگ کر غلطی کی تھی۔ وہ کافی دور چلے گئے تھے۔ تبھی سامنے سے داؤد نمودار ہوا۔ اس نے شیر کا نشانہ باندھا اور وار کر دیا، لیکن بدقسمتی سے وہ وار خطا ہو گیا۔ شیر اگلے وار میں ڈھیر ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے میری ٹانگ زخمی ہو گئی۔ میں زمین پر دھڑام سے گر پڑا۔ داؤد لوگ مجھے بچانے کے لیے دوڑے دوڑے آئے، جبکہ ناصر اور اقبال جان بچنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے۔ میری ٹانگ شدید زخمی ہو گئی تھی۔ یہاں سے ہاسپٹل لے کر جاتے تو یقیناً میرا کافی خون بہہ جاتا۔ تب میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میری ٹانگ پر دباؤ ڈالو اور کسی کپڑے سے یہ خون بند کر دو۔
خون کا بہاؤ ٹانگ کی طرف فوراً کم ہونا چاہیے۔ میں نے احتیاطاً اپنی ٹانگ اوپر کر لی۔ کافی گہری چوٹ آئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد یہ لوگ مجھے داؤد کی جیپ میں لے گئے۔ اب میری حالت کافی سنبھل چکی تھی۔ داؤد کہنے لگا، اگر تم ٹھیک ہو ہی گئے ہو تو کیوں نہ میں اپنا شکار کیا ہوا جانور تمہیں پکا کر کھلا دوں۔ اس سے تمہارے جسم میں تھوڑی جان پڑ جائے گی اور تم مزید چلنے پھرنے کے قابل بھی ہو جاؤ گے۔ داؤد صحیح کہہ رہا تھا۔ میری ٹانگ پر چوٹ تو آئی تھی، لیکن کچھ کھا پی کر میں بہتر بھی ہو جاتا اور میرا بلڈ پریشر بھی لو نہ ہوتا۔ گوشت کھانا ویسے بھی ایسے میں فائدہ مند ہو سکتا تھا۔ داؤد نے باقی دوستوں کے ساتھ مل کر مجھے جیپ میں لٹایا اور خود یہ لوگ لکڑیاں اکٹھی کرنے چلے گئے۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر اچھا گوشت تیار کر کے مجھے کھلائیں گے۔ میری طبیعت بحال ہو جائے گی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب ویسے بھی میری حالت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ میں اپنی صحت کے معاملات کو بخوبی جانتا تھا، اسی لیے چپ رہا۔ جیپ میں لیٹے ہوئے مجھے تقریباً 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ ویسی ہی سرسراہٹ مجھے اپنے قریب محسوس ہوئی۔ میں خدا کو یاد کرنے لگا، اپنی بے وقوفی پر خود کو کوسنے لگا کہ کیوں ہم لوگوں نے جنگل کے پاس ہی جیپ کھڑی کی۔ داؤد اور اقبال کو کہہ دیتا کہ میرے ساتھ رک جاتے، یہاں رہنا مناسب نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو ہمارے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس کے بعد تو ہمیں سبق سیکھ لینا چاہیے تھا، مگر میرے دوست تو من چلے تھے، مجھے جیپ میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ خیر ہماری جیپ کی اونچائی زمین سے کافی زیادہ تھی۔ اب مجھے خطرہ نہیں تھا کہ اگر کوئی جانور بھی آتا ہے تو میں محفوظ ہوں۔ جیپ کے شیشے کافی مضبوط تھے اور اگر خطرہ زیادہ ہوگا تو میں ایمرجنسی حالات میں ڈرائیو بھی کر سکتا تھا۔ لیکن میری نظر سامنے پڑی تو میں کام کر رہ گیا۔ یہ تو ایک اژدہا تھا جو دھیرے دھیرے رینگتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ حالانکہ میں کافی اوپر تھا، مگر سانپ ایک ایسا جانور ہے جو رینگتے ہوئے کہیں بھی پہنچ سکتا ہے، چاہے وہ درخت کی چوٹی ہو یا بلڈنگ کا آخری سرا ہو۔ میں نے سوچا کہ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لیتا ہوں، اس ناک کو تو میں اپنی جیپ کے ٹائروں تلے کچل کر رہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا، مجھے اس ناک کے پیچھے ایک اور سانپ نظر آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک زوردار ڈنگ اس کے سر پر مارا اور آگے والا ناگ بے سدھ ہو کر گر پڑا۔ اس کے زمین پر بے سدھ ہونے کی دیر تھی کہ پچھلے والے سانپ نے اپنا سر زمین پر پٹکا اور واپس چلا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ ایک سانپ نے دوسرے سانپ کو مار دیا، وہ بھی ایک انسان کی خاطر۔ میں سوچنے لگا۔ اتنے میں داؤد لوگ آ گئے۔ میں نے انہیں سارا واقعہ بتایا تو اقبال مجھ پر ہنسنے لگا، بولا تجھ پر ناگن عاشق ہو گئی ہے، کیا تو نہیں جانتا اس نے اپنے ساتھی کو تیرے لیے مار دیا۔ ایسے مذاق کر کے وہ مجھ پر ہنسنے لگے، جبکہ مجھے لوگوں کی خود غرضی پر غصہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اقبال اور ناصر نے لکڑیاں اکٹھی کیں اور آگ جلا کر خرگوش پکانے لگے۔ آگ کی حرارت میں تقریباً خرگوش پک چکا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد خرگوش پک کر تیار ہو چکا تھا۔ جنگلی خرگوش کا ذائقہ بڑا منفرد تھا، نمکین اور خوش قسم کا گوشت جو میں نے اس سے پہلے کبھی نہ کھایا تھا۔ ہم سب نے داؤد کا شکریہ ادا کیا۔ ہمیشہ کی طرح اس نے ہمیں 2-4 سنائیں اور پھر ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر واپس شہر آ گئے۔ واپسی کا راستہ خوشگپیوں میں گزرا، مجھے اپنے زخم کا احساس ہی نہ ہوا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود ہی اپنی مرہم پٹی کی اور دوا کھا کر سو گیا۔ رات کو جب میری آنکھ کھلی تو مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا اور پانی پینے ہی لگا تھا کہ مجھے اپنے پاؤں پر کسی نرم سے وجود کا احساس ہوا۔ میں نے پہلے تو اسے اپنے زخم کا اثر سمجھا، مگر پھر یہ احساس زیادہ بڑھ گیا تو میں نے اپنا پاؤں ہٹا کر دیکھا۔ دوسرے پاؤں سے چھو کر دیکھا تو وہ نرم سا احساس کسی وجود کا تھا جو میرے ہی بیڈ پر موجود تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سنسناہٹ دوڑ گئی۔ میں نے اپنے بیڈ کا سائیڈ لیمپ آن کیا، اپنے پاؤں ایک غیر ارادی طور پر پیچھے کیے اور بیڈ کی دوسری جانب دیکھنے لگا۔ میری آنکھیں مارے حیرت کے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب میں نے اپنے بستر کی پائیدی میں ایک صحت مند اور چمکتی جلد والا سانپ دیکھا۔ یہ سنہری رنگت والا ناگ تھا جس کے جسم پر کالے رنگ کے نقطے تھے اور اس کی آنکھیں گہری کالی تھیں، مگر حیرت کی بات یہ تھی
کہ باقی سانپوں کی طرح یہ اپنی زبان نہ ہلا رہا تھا، نہ ہی اس نے میری طرف بڑھنے کی کوشش کی، بلکہ یہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ میں ناگ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اتر کر نیچے جاتا، ناگ نے اپنا سر زمین پر پٹکا اور الٹی چال چلتے ہوئے میرے پٹ سے اتر گیا۔ یہ دیکھ کر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر اب نیند کس کافر کو آنا تھی۔ رات کے اس پہر سانپ کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میرا ذہن خوف سے بھر چکا تھا۔ سانپ دھیرے دھیرے چلتا میرے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ سے نکل گیا۔ اس کے جانے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا، مگر ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ میں سوچنے لگا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری کہ مجھے نیند آ گئی۔ یہ تقریباً صبح کا وقت تھا۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ آج ہاسپٹل نہیں جاؤں گا۔ ظاہر ہے میری حالت کہیں جانے والی نہ تھی۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور اپنے ایک دوست سے کہہ دیا کہ میری طرف سے درخواست لکھ کر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو دے دے۔ اس کے بعد میں مشکل سے اٹھا اور اپنے کمرے کے دروازے کی چوکھٹ پر ایک موٹا سا کپڑا لگا دیا۔ اس کے بعد ایک دو اینٹیں بھی رکھ دیں تاکہ کوئی کیڑا مکوڑا اندر نہ آ سکے۔ مجھے بہت پریشانی ہو رہی تھی، بیماری کی حالت اور پھر یہ پے در پے درندوں اور سانپوں کا میرے سامنے آنا۔ مجھے لگا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ کے حضور معافی مانگی اور صبح صدقہ دینے کا ارادہ بھی کیا۔ ایک ہفتے میں صحت یاب ہو گیا۔ میرا زخم مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا۔ اس ہفتے میں مجھے وہ ناگ کہیں بھی دوبارہ نظر نہیں آیا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ مصیبت ٹل گئی۔ یہ تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے، جب ہاسپٹل سے واپسی پر مجھے اپنے گھر کے باہر ایک لڑکی بیٹھی ملی۔ یہ لڑکی کافی دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ کہنے لگی میں آپ کا صبح سے انتظار کر رہی ہوں۔ دراصل مجھے آپ سے کچھ کہنا تھا، اگر آپ مجھے تھوڑا سا وقت دیں گے تو میں اپنی بات مکمل کر پاؤں گی۔ لڑکی کا انداز بڑا مؤدبانہ تھا۔ میں اسے کچھ نہ کہہ سکا کیونکہ وہ بلا کی خوبصورت تھی۔ اس کی کالی گہری آنکھوں میں جیسے ساری دنیا بستی تھی، جبکہ ماتھے پر اس کے بالوں کی لٹیں اسے اور بھی قیامت خیز بنا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا وہ مجھے گہری نظر سے دیکھ رہی تھی۔ لڑکی ہو کر اس قدر بااعتماد، میں اسے متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے باوقارانہ انداز میں ایک کالی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ وہ میرے سامنے ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی بات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں جانتی ہوں کہ آپ کے پاس ان باتوں کا وقت نہیں ہے، لیکن میں اپنی بات صحیح اور صاف طریقے سے آپ تک پہنچانا چاہتی تھی۔ مجھے آپ کو الجھانا اچھا نہیں لگتا۔ ویسے بھی آپ کو پریشان دیکھ کر کسے خوشی ہوگی؟ وہ مسکرائی اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں آپ کو کافی عرصے سے جانتی ہوں۔ آپ ایک مہربان ڈاکٹر ہیں اور جانتی ہوں آپ میرا بھی دل نہیں توڑیں گے۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں اور سچی محبت۔ میں اگر چاہتی تو آپ کو کسی اور طریقے سے بھی حاصل کر سکتی تھی، مگر میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میرے پیغام کو رد مت کیجیے گا۔ میں آپ کا انتظار کروں گی۔ جس دن آپ کا ہاں کہنے کا ارادہ ہوگا میں خود بخود یہاں آ جاؤں گی۔ لڑکی نے کہا اور شرماتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا تم میرا جواب نہیں سنو گی؟ میں نے فرط جذبات میں آ کر کہا، بھلا اتنی خوبصورت لڑکی کو کون انکار کر سکتا ہے؟ میری ماں ویسے بھی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ مجھے تم سے شادی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تم مجھے اپنے خاندان کے بارے میں بتاؤ، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنے دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو میں اپنے خاندان سے آپ کو جلد ہی ملواؤں گی۔ یہ کہتی وہ اپنا چہرہ اپنے دوپٹے کے پلو سے ڈھانپتی وہاں سے نکل گئی۔ میرا دل تو مارے خوشی کے اچھلنے لگا۔ اس قدر حسین لڑکی زندگی میں پہلی بار دیکھی تھی اور آتے ہی اس نے مجھے شادی کی پیشکش کر دی۔ واہ رے قسمت! مجھے تو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی اس اتفاق کے بارے میں بتایا۔ کہنے لگے، تمہارے ساتھ تو بالکل فلمی سین ہوا ہے بھائی، ہمارے ساتھ تو آج تک ایسا اتفاق نہیں ہوا۔ خیر، میں نے اپنے سارے حلقے میں یہ بات پھیلا دی کہ میں شادی کرنے والا ہوں اور وہ بھی بہت جلد۔ لڑکی دیکھنے کے بعد مجھے کسی قسم کی الجھن نہیں تھی۔
میں فوری فیصلے کرنے والا ایک سیلانی طبیعت کا مالک شخص تھا۔ مجھے فیصلے کرنے میں دیر نہیں لگتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے بھی بات کر لی۔ ماں خوش ہو کر بولی کہ تم مجھے اس لڑکی سے جلد ہی ملوا دو۔ جہاں تمہاری خوشی ہوگی وہیں میری خوشی ہے۔ اگلے دن میں اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا مگر وہ نہ آئی۔ یہاں تک کہ 3 دن گزر گئے۔ اس کے انتظار میں مرجھانے لگا۔ اب مجھے الجھن ہونے لگا کہ لڑکی نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، مگر وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں اس کے بارے میں دن رات سوچنے لگا۔ سوچ کر پاگل ہوا جا رہا تھا مگر وہ حسینہ دوبارہ کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی پریشانی میں ایک دن اپنے گھر بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سامنے وہی بوڑھا کھڑا تھا۔ بوڑھے کی آنکھوں میں غصہ تھا اور چہرے پر پریشانی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ برسوں بعد بھی مجھے اس بوڑھے کا چہرہ یاد تھا۔ یہ وہی بوڑھا تھا جو برسوں پہلے مجھے ایک عجیب و غریب مریضہ کے ساتھ ملا تھا۔ بوڑھے نے میری طرف روتے ہوئے دیکھا۔ بابا جی اندر آ جائیے، یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ میں نے عزت سے کہا، بیٹا تمہیں کیا بتاؤں کہ میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تمہاری وجہ سے میری بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری وجہ سے؟ ہاں بیٹا تیری وجہ سے۔ وہ تجھ سے محبت کرتی تھی لیکن اس کی حقیقت سے تو واقف نہیں تھا۔ شاید تو جانتا ہو یا نہیں، مگر آج سے کئی سال پہلے میں اسے تیرے پاس لے کر آیا تھا۔ میں تجھے اس لیے جانتا ہوں کہ وہ ہر روز مجھے تمہارے بارے میں بتاتی تھی۔ وہ تمہارا پیچھا کرتی رہی، تم جہاں جاتے تھے وہ تمہارے ساتھ ہوتی تھی۔ کئی بار اس نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش بھی کی مگر وہ کہتی تھی کہ تم اس سے ڈر جاتے ہو۔ وہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی، وہ تمہیں جائز طریقے سے حاصل کرنا چاہتی ہے۔ بابا جی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کی بیٹی کو جانتا تک نہیں، نہ ہی میں نے اس سے دوبارہ ملاقات کی ہے۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ میں نے کہا، نہیں بیٹے مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی، بلکہ بہت سے رازوں سے تو تم واقف نہیں ہو، اور واقف نہ ہی ہو تو اچھا ہے۔ میری بیٹی اپنا روپ بدلتے بدلتے اس دنیا سے ہی چلی گئی۔ بوڑھا یہ کہہ کر رونے لگا۔ میں اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میرے پاس اسے کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ میں نے اسے شربت پیش کیا جسے پینے سے اس نے انکار کر دیا۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی جان لے لیتا۔ مجھے بہت غصہ ہے اپنی بیٹی کی جان جانے کا، مگر تو میرا محسن ہے، تو نے میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی، تو صاف نیت اور نیک دل انسان ہے۔ میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تجھے میں نے معاف کیا۔ یہ کہتا بوڑھا میرے کمرے سے نکل گیا۔ میں اسے حیرت سے دیکھنے لگا۔ یہ بوڑھا آدمی کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو اس کی بیٹی کو نہیں جانتا۔ میں نے دل میں سوچا اور مزید الجھ کر رہ گیا۔ آج تک مجھے اس معاملے کی سمجھ نہیں آ سکی کہ وہ لڑکی جسے میں نے صرف ایک دوا دی تھی اور یہ بوڑھا آدمی جس کی بیٹی کو میں جانتا نہیں تھا، پھر وہ لڑکی جو مجھ سے شادی کی پیشکش کرنے آئی تھی، کیا یہ سب ایک تھا یا یہ میرا وہم ہے؟ مجھے بار بار کیوں لگتا ہے کہ روپ بدلنے والی بات ایک ناگن سے شروع ہوئی اور ایک ناگن پر ختم ہوئی؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا میں وہم کر رہا ہوں؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔